बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मम्मा, आप बाजार जा रही थी, अभी तक गई नहीं। मैंने उन्हें घर में मौजूद देखकर कहा तो वो बहुत पुरसुकून अंदाज में अखबार पढ़ रही थी। बस हम जा रहे थे, लेकिन नादिया के ससुराल से कॉल आ गई है और वो बात कर रही है। जैसे ही फारिग होती है तो हम दोनों चली जाएंगी। मम्मा ने अखबार से नजर हटाकर कहा, मैं तो कह रही थी तुम भी हमारे साथ ही चलती। नासिर का कोई पता नहीं वो कब फारिग होगा और कब तुम्हें बाजार लेकर जाए। मम्मा ने एक बार फिर मुझे साथ चलने के लिए कहा। नहीं, मेरी बात हुई थी नासिर से, वो कह रहे थे कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। मैंने जल्दी से जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसे कर लो। दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जे होते हुए उन्होंने कहा, नादिया तो हमेशा फोन पर बहुत लंबी बात करती है। मैंने दिल में सोचा और किचन में आ गई। इस वक्त मेरा जिस्म मेरे काबू से बाहर हो रहा था। जी चाह रहा था किसी की मौजूदगी का भी ध्यान न रखूं और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं, लेकिन ये सब करना मुमकिन ना था। इसीलिए मैं मौके का इंतजार कर रही थी। अनम, हम जा रही हैं, अगर नासिर आ जाए तो तुम भी उसके साथ चली जाना और शॉपिंग कर लेना। जाने से पहले मम्मा ने एक बार फिर मुझे कहा, खतीजा, फ्रीजर में चिकन रखा हुआ है, खाने में चिकन बना लेना और साथ में चिकन पुलाव और शामी कबाब भी बना लेना। रात के खाने पर सवेरा और उसके बच्चे भी आएंगे, इसीलिए कुछ मीठा भी बना लेना। मम्मा ने रात के खाने से मुतालिक मेड को हिदायत दी और नादिया के साथ बाहर चली गई। उनके जाने पर मैंने शुक्र अदा किया। बहुत देर से मैं तन्हाई तलाश कर रही थी। फोन की बेल बजने पर मैं अपने कमरे में आ गई। स्क्रीन पर नासिर का नाम जगमगा रहा था। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। फोन ऑन करके कान के साथ लगाया तो नासिर ने जल्दी से कहा, कहाँ जाना है जो आप मुझे तैयारी करने का कह रहे हैं? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मम्मा बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं तुम्हें बाजार ले जाऊं। तुम उनके साथ बाजार नहीं गई तो मुझे तो साथ लेकर जाना ही पड़ेगा ना। नासिर ने जवाब दिया, आपसे किसने कहा कि मैं बाजार जाना चाहती हूँ? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। इतना ढेर सारा सामान है मेरे पास, मुझे बाजार नहीं जाना। नासिर के लहजे की तलखी को नजरअंदाज करते हुए मैंने जवाब दिया, क्या क्या मतलब है? तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो शॉपिंग करने से इनकार कर रही हो। नासिर ने हैरान होते हुए पूछा। मम्मा के पूछने पर उन्हें यह मत कहना कि मैंने आपको मना किया है, वो न जाने क्या समझेंगी। नासिर को समझाते हुए मैंने कहा, मैं समझ गया मैडम, सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा। हंसते हुए नासिर ने कहा। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद नासिर ने कॉल काट दी। खतीजा किचन में काम कर रही थी। उसे किचन से कैसे बाहर निकालूं? उसे किचन से निकालने के लिए मैं अपने जहन में कोई मंसूबा बनाने लगी। एकदम से एक तरकीब जहन में आई तो जल्दी से कमरे में आ गई। अपने बैग से पैसे निकाले और तेज तेज कदम उठाती किचन में आ गई। क्या कर रही हो? किचन में दाखिल होकर उससे पूछा। बेगम साहिबा ने रात के खाने पर एहतमाम करने का कहा है, वही कर रही हूँ, खतीजा ने जवाब दिया। दिन के खाने में क्या बना रही हैं? मैंने उससे पूछा। बेगम साहिबा ने तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो बाहर से ही खाकर आएंगी। आप बता दें, बना लेती हूँ, खतीजा ने जवाब दिया। सिर्फ मेरे लिए मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे पकड़ो और बाजार से खाना ले आओ, हम दोनों खा लेंगे। हाथ में पकड़े पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा। किचन के काम से जान छूट जाने पर वो खुश हो गई और पैसे लेकर घर से बाहर चली गई। इस वक्त मैं घर में अकेली थी और यही मैं चाहती थी। किचन के दरवाजे बंद करके इत्मीनान से मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। खतीजा की वापसी के पहले ही मैंने सब निशानात साफ कर दिए ताकि उसे किसी किस्म का कोई शक न हो। अब मेरी बेचैन तबीयत को करार आ गया था। खतीजा खाना लेकर आई तो हम दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद खतीजा गंदे बर्तन उठाकर किचन में लेकर जा रही थी कि नासिर आ गए। आप जल्दी आ गए, आपकी सेहत ठीक है ना? उनके जल्दी घर आने पर हैरान होते हुए मैंने पूछा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने सोचा तुम घर में अकेली होगी और बोर हो रही होगी, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। मुस्कुराते हुए नासिर ने जवाब दिया। अच्छा किया आपने। ये सच है कि मैं घर में तन्हाई महसूस कर रही थी। खतीजा अपने कामों में मसरूफ है, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं।
تشکر بھری نگاہوں سے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اگر وہ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں چینج کرنے کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں، تم میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر لے آؤ، ناصر نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھوں سے کافی بنائی اور ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ ناصر چینج کر کے فون پر مصروف ہو چکے تھے۔ انم بی بی، ختیجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کمرے میں آ جاؤ۔ وہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں نے جلدی سے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے فریزر میں چکن کے گوشت کا شاپر دیکھ کر آئی تھی، اب وہ نہیں ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر ہی ہوگا، مل جائے گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، فریج تو کیا، میں نے سارا کچن دیکھ لیا ہے، لیکن گوشت کا پیکٹ کہیں نہیں مل رہا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ختیجہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کل ہی کچن کا سامان خرید کر لایا ہوں، اس میں چکن بھی شامل تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا؟ ناصر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود بھی فریزر میں رکھا ہوا دیکھا تھا، اور بڑی بیگم صاحبہ نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ فریزر سے چکن نکال کر پکا لینا، لیکن اب نہیں ہے، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں خود دیکھتا ہوں، ناصر نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور کچن میں چلے گئے۔ ختیجہ اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ کچن میں آ گئی۔ اب وہ فریزر کھول کر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل تو میں سب سامان لے کر آیا ہوں اور آج وہ ختم ہو گیا؟ مطلوبہ پیکٹ نہ ملنے پر حیران ہوتے ہوئے ناصر نے کہا۔ میں بھی تو آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے خود پیکٹ دیکھا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے، ختیجہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں بھی بازار سے جا کر لے آتا ہوں، ختیجہ پریشان شکل دیکھتے ہوئے ناصر نے کہا، اور گھر سے باہر چلے گئے۔ ناصر کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہوئے وہ بہت پریشان تھے۔ شام سے پہلے ہی ماما اور نادیہ بھی واپس آ گئیں، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہی شاپنگ کے لیے چلو، ناصر کو نہ جانے کب ٹائم ملے گا، ماما نے مجھ سے کہا۔ ناصر کی کال آئی تھی، وہ بیزی تھے، اسی لیے آج ہم نہیں جا سکے۔ ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، میں نے بھی کال کی تھی اسے، ماما نے کہا۔ ہاں نادیہ فون پر مصروف تھی، تم نے کچن میں جا کر چیک کیا ختیجہ کھانا بنا رہی ہے یا نہیں؟ آج شام کو سویرا، طاہر اور بچے آئیں گے، رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے ختیجہ سے کہا تھا کہ اچھا سا کھانا بنا لینا۔ جی وہ کھانا بنا رہی ہے، میں نے چیک کیا ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ بڑی بیگم صاحبہ، آج تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی تک پریشان ہوں۔ نادیہ مجھے آج کی شاپنگ کی ہوئی ڈریسز دکھا رہی تھی، جب ختیجہ نے آ کر ماما سے کہا، کیوں، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم ابھی تک پریشان ہو؟ ماما نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ فریزر میں چکن رکھا ہوا ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا تو ایک بڑا سا پیکٹ موجود تھا۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ بڑے صاحب بکرے یا موٹا گوشت فریزر میں رکھا ہوا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سا بھی گوشت ہو ہمیشہ تازہ ہو۔ ختیجہ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، یہ تو میں جانتی ہوں، مجھے وہ بتاؤ آج کا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے تمہیں پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کی لمبی بے سروپا بات سن کر ماما نے جلدی سے کہا، یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ میں بازار سے کھانا لینے کے لیے گئی تھی، جب واپس آئی اور کھانا بنانے کے لیے چکن نکالنے لگی تو فریزر میں چکن نہیں تھا۔ دائیں بائیں گردن ہلاتے ہوئے اس نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ چکن کا پیکٹ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ ختیجہ، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، چکن کا پیکٹ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھی کے عالم میں ماما نے پوچھا۔ مجھے بھی تو یہی سمجھ نہیں آ رہی نا، اسی لیے تو پریشان ہوں، ختیجہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پرسوں ہم لوگ گاؤں سے واپس آئے تھے، کل ہی میں نے کچن کا سارا سامان ناصر سے منگوایا تھا، اس میں چکن بھی شامل تھا، اب تم کہہ رہی ہو کہ چکن نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل میں نے خود اچھی طرح سے چکن صاف کرنے اور دھونے کے بعد فریزر میں رکھا تھا۔ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ماما نے تفصیل سے بتایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چکن آیا نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چکن کا پیکٹ غائب ہو گیا ہے۔ اب نادیہ کی بھی پوری توجہ ختیجہ اور ماما کی طرف ہو چکی تھی۔ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟
یاد کرنے کی کوشش کرو کہیں غلطی سے ڈسٹ بن میں تو نہیں پھینک دیا۔ ماما کے بجائے نادیہ نے کہا۔ نہیں بی بی جی، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے تو اسے فریج سے باہر نکالا ہی نہیں تھا، رو دینے والے انداز میں ختیجہ نے کہا۔ ابھی جو کھانا بنا رہی ہو وہ چکن کہاں سے آیا؟ ماما نے پوچھا۔ وہ ناصر صاحب لے کر آئے تھے، ختیجہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ کام کرو، میں خود ہی دیکھ لوں گی کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ماما نے اسے کچن میں دوبارہ بھیج دیا۔ ناصر ابھی بھی اپنے کمرے میں ہے۔ ختیجہ کے جانے کے بعد ماما نے مجھ سے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر آئے تھے اور دوبارہ چلے گئے، میں نے جواب دیا۔ مجھے ختیجہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ تم اور ناصر تو گھر پر ہی تھے، تمہیں علم ہے کیا معاملہ ہوا؟ ماما نے مجھ سے پوچھا۔ میں اور ناصر کمرے میں تھے جب ختیجہ گھبرائی ہوئی آئی۔ اس کے کہنے کے مطابق چکن کا پیکٹ اب کچن یا فریزر میں نہیں ہے۔ میں نے اور ناصر نے اچھی طرح سے کچن دیکھا ہے لیکن ہمیں نہیں ملا، اسی لیے ناصر بازار سے اور چکن خرید کر لے آئے۔ میں نے تفصیل سے واقعہ مما کو سنایا۔ گھر کے سبھی ملازمین پرانے اور قابل اعتبار ہیں، اس سے پہلے کبھی کوئی چیز کہیں گم نہیں ہوئی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا واقعہ ہے، ماما نے سوچتے ہوئے بے یقین لہجے سے کہا۔ شام ہوتے ہی ناصر کی بڑی بہن اور بہنوئی اپنے 3 بچوں کے ساتھ آ گئے۔ بچے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور سلجھے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر رکے اور پھر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ماما نے ناصر سے بھی گوشت غائب ہو جانے والے معاملے پر پوچھ گچھ کی۔ سبھی حیران تھے لیکن کسی کی سمجھ میں اصل معاملہ نہیں آ رہا۔ اچھا، آپ سب اس قصے کو ختم کریں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ختیجہ کو ضرورت تھی اور اسی نے غائب کر دیا ہے، لیکن اب کوئی اس سے متعلق پوچھے گا نہیں۔ بابا نے اس معاملے کو طول پکڑتے دیکھ کر کہا اور اس کے متعلق مزید بات کرنے سے بھی منع کر دیا۔ آج صبح سے میری حالت عجیب ہو رہی تھی، نہ جانے کس بات کی بے چینی تھی۔ ادھر سے ادھر ٹہل ٹہل کر میری ٹانگیں تھک گئی تھیں، لیکن میں بے قرار وجود کو میرے چین نہیں آ رہا تھا۔ تازہ ہوا کے لیے میں چھت پر آ گئی۔ ہو سکتا ہے کھلا آسمان دیکھ کر میری طبیعت بہل جائے اور سکون محسوس ہونے لگے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دن بھر کی گرمی سے گھروں میں چھپے ہوئے بچے باہر نکل کر کھیل رہے تھے۔ اس وقت گلیوں میں بچوں کی وجہ سے کافی رونق اور شور تھا، لیکن میرا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اچانک ہی میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ ایک ہی چھلانگ میں اپنی چھت سے دوسری چھت پر پہنچ آئی۔ کبوتروں کا پنجرا میرے سامنے تھا، انہیں دیکھتے ہی میرے من کی مراد پوری ہونے لگی۔ احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، کسی کو نہ پا کر ہاتھ بڑھا کر پنجرے کے اندر سے ایک کبوتر پکڑا۔ اسے ہاتھ میں پکڑتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ میرے مضبوط دانت اس کے خوبصورت نرم گردن میں اترے تو وہ تکلیف سے تڑپنے لگا۔ اس کا تازہ گرم گرم خون بے چین وجود کو قرار دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پنجرے میں موجود سارے کبوتر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب مجھ پر مدہوشی طاری ہونے لگی۔ اڑتے ہوئے اپنی چھت پر آئی اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی میں گہری نیند میں کھو گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے ناصر نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دیں۔ لائٹ آنکھوں پر محسوس ہوئی تو تکیہ آنکھوں پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بیڈ پر میرے قریب بیٹھتے ہوئے ناصر نے کہا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سونا چاہتی ہوں۔ خمار بھرے لہجے سے میں نے کہا، جلدی سے اٹھ جاؤ، سب نیچے تمہارا پوچھ رہے ہیں، کھانے کا وقت ہے اور سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھاتے ہوئے ناصر نے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھنا پڑا۔ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ روتی رہی ہو کیا؟ یہ سو رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ ماما نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند آ رہی تھی، میں اس لیے سو گئی۔ کھانا اپنے سامنے کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، اپنی صحت کا خیال رکھو، کھانا وقت پر کھاؤ اور نیند بھی پوری کرنے کی کوشش کیا کرو تاکہ صحت مند رہو۔ ماما نے نصیحت کی۔ کھانا کھاتے ہوئے ناصر بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیوں بار بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے پر میں نے دل ہی دل میں خوفزدہ ہوتے ہوئے سوچا۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں شام سے تمہیں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تم میرا فون ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں پریشان ہو رہا تھا۔
थोड़ी देर बाद नासिर भी कमरे में आ गया और आते ही मुझसे शिकवा किया, आपने देखा था ना कि मैं सो रही थी, इसीलिए आपका फोन नहीं उठा सकी। अगर आप आकर मुझे न जगाते तो मैं और न जाने कितनी देर सोती रहती। मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, जब से हम गांव से वापस आए हैं तुम बहुत अजीब सी हो गई हो। गौर से मेरी तरफ देखते हुए नासिर ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई कि क्या क्या मतलब है, मैं अजीब सी हो गई हूँ? मतलब क्या मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या काली हो गई हूँ? उसकी बात समझना ना आने पर हैरान होते हुए मैंने मजाहिया अंदाज से पूछा, अब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं होता? न जाने तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। मामा बता रही थी घर में और घर के कामों में भी तुम्हारी दिलचस्पी ना होने के बराबर है। इससे पहले तो ऐसा न था, तुम बहुत खुश अखलाक और सबका ख्याल रखने वाली थी। नासिर ने मेरे रवैये पर गौर करते हुए कहा, तुम्हें न जाने क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों तुम लोगों का ख्याल नहीं रखूंगी या तुमसे गाफिल हो जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। रसान से उसे समझाते हुए कहा, सब घर वाले तुम्हारे रवैये की वजह से परेशान हैं। तुम सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो, ये घर तुम्हारा है, यहाँ पर दिल लगाने की कोशिश करो। नासिर ने मुझे समझाते हुए कहा, ठीक है, आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। मुस्कुरा कर मैंने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात समझ जाओगी। नासिर ने खुश होते हुए कहा, शायद मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों से घबरा गई हूँ, इसीलिए तन्हाई पसंद होती जा रही हूँ। शादी के बाद सिर्फ एक बार ही आप मुझे मेरे घर लेकर गए हैं। नासिर का ध्यान बटाने के लिए मैंने बात बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो अभी तक मुझे हैरान नज़रों से देख रहा था। इन दिनों में ऑफिस की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही फ्री होता हूँ तो तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा। अगर तुम्हारे वालिदैन इसी शहर में रहते होते तो तुम्हें ड्राइवर के साथ भेज देता। नासिर ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप जब फ्री होंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगी। लाड भरे अंदाज से मैंने जवाब दिया, कल शाम को तैयार रहना, हम दोनों डिनर बाहर करेंगे। बेड से उठते हुए नासिर ने कहा और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। नासिर के कहने के मुताबिक मैंने सारा दिन मामा और नादिया के साथ गुजारा। वो दोनों भी मेरे रवैये की इस तब्दीली से बहुत खुश हो रही थी। शाम होते ही नासिर आ गए और मुझे जल्दी से तैयार होने का कहा। नासिर के साथ घर से बाहर जाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज पहले हम शॉपिंग करेंगे, तुम्हारे पसंद की हर चीज़ खरीदेंगे और इसके बाद खाना खाएंगे। नासिर ने प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया। जैसे आपको मुनासिब लगे, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गाड़ी शॉपिंग मॉल के बाहर पार्क करने के बाद हम मार्केट के अंदर आ गए। ये कोई नया मार्ट ओपन हुआ था, हर तरफ उसका चर्चा था। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी एक छत के नीचे दस्तयाब हैं। इस मार्ट का मंशूर था। रात का वक्त होने की वजह से यहाँ पर रश भी बहुत था। मैं और नासिर इधर उधर घूमते हुए शॉपिंग कर रहे थे। अचानक एक मखसूस खुशबू मेरे नाक से टकराई। मैं उस खुशबू से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से दूसरी तरफ चली गई। कुछ देर बाद वहां भी मुझे वही मखसूस खुशबू महसूस होने लगी। मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन नासिर कुछ ब्रांडेड टी शर्ट्स देखने में मसरूफ हो गए। मेरी हालत खराब होने लगी। तबीयत बेचैन और सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। नासिर को वहीं पर छोड़कर मैं वहां से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी। दाएं तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो उस हिस्से में गोश्त की खरीदो फरोख्त हो रही थी। कच्चे गोश्त की बू मेरे जहन पर छाने लगी थी। खुद को काबू करना मुश्किल हो रहा था। सर झटक कर मैंने नासिर की तरफ देखा। ऐसा वो अभी तक दुकानदार के साथ बातें करने में मसरूफ था। हाथ के इशारे से मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया। लंबे लंबे सांस ले रही थी। शायद इससे मेरी बदली हुई कैफियत का अंदाजा हो गया था, इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ गया। क्या मसला है? अटक अटक कर सांस क्यों ले रही हो? मेरे करीब पहुंचकर नासिर ने फिक्रमंदी से पूछा। जल्दी से घर वापस चलें, मेरी तबीयत ठीक नहीं। नासिर का हाथ पकड़कर मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं तो घर चलने के बजाय डॉक्टर के पास चलो। नासिर ने परेशानी से कहा। मुझे अपना सांस हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ। अपने इर्द गिर्द की हर चीज मुझे घूमती हुई दिखाई देने लगी। अभी और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं नासिर की बाहों में झूलने लगी। जब मुझे होश आई तो मैं अपने बेड पर मौजूद थी। नासिर और ममा मेरे दाएं बाएं बैठे हुए थे। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली। अब कैसी तबीयत है? तुम खुद को कैसा महसूस कर रही हो? मुझे आंखें खोलकर देखकर नासिर ने जल्दी से पूछा। इस वक्त मेरी तलब सिर्फ कच्चा गोश्त खाना या ताज़ा खून पीना था।
ناصر کی باتیں مجھے بہت بری لگ رہی تھی، اسی لیے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ مکمل طور پر ہوش میں آئے گی تو خود ہی باتیں کرنے لگے گی۔ ماما نے آہستہ سے ناصر سے کہا، اب میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، جب یہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تو اس سے پوچھ لینا، اگر اسے بھوک لگی ہے تو کھانا دے دینا۔ ماما نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ مجھے بہت شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ناصر سے کھانے کی فرمائش کی تو وہ جلدی سے گرم کر کے لے آیا۔ ہم دونوں نے باتیں کرتے ہوئے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی میری طلب برقرار تھی۔ جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ جی چاہ رہا تھا کہ ناصر کو کمرے میں بند کر کے گھر سے باہر نکل جاؤں، جہاں سے مجھے میری مطلوبہ چیزیں ملیں اور میں کھا لوں۔ ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے ناصر کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ ناصر میری وجہ سے بہت پریشان تھا، مارکیٹ میں بے ہوش ہو جانے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ آرام سے سو جائے۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ناصر اب گہری نیند میں جا چکا ہے تو محتاط انداز سے دروازہ کھول کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا رخ کچن کی جانب تھا۔ میری توقع کے عین مطابق فریزر میں گوشت رکھا ہوا تھا۔ گوشت دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ پیکٹ کو پھاڑ کر جلدی جلدی سے کھانے لگی۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو پھر بہت برا ہوتا۔ جلدی جلدی کھانے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ منہ صاف کر کے میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ناصر ابھی تک سو رہے تھے۔ نیند کا خمار میری آنکھوں میں بڑھنے لگا۔ میری بے چین طبیعت کو اب قرار آ گیا تھا، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو معمول کے مطابق خود کو بالکل فریش محسوس کر رہی تھی۔ حسب معمول ناشتے کے بعد ناصر اور بابا آفس چلے گئے۔ آج پھر گھر میں گوشت کا پیکٹ گم ہو جانے کی وجہ سے سب حیران اور پریشان تھے۔ ماما کو تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب انہیں بابا کی بات میں سچائی نظر آنے لگی۔ بابا کی طرح وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ملازمین سے کوئی یہ حرکت کرتا ہے۔ آج انہوں نے ملازمین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ گھر کے سب ملازمین کو لائن میں کھڑا کر کے ماما ان سے پوچھ گچھ کرنے لگی۔ وہ سب اس بات پر بضد تھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ گوشت کہاں ہے۔ ماما، یہ سب پرانے اور قابل اعتبار ملازم ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے والا نہیں ہے۔ نادیہ خاموشی سے یہ سب کارروائی دیکھ رہی تھی اور ان کے جانے کے بعد ماں کو سمجھانے لگی۔ میں صرف اپنی تسلی کے لیے ان سے پوچھ رہی تھی، مجھے بھی یہی امید تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ نے ماما سے کہا، آپ کی طرح میں بھی بہت حیران ہوں کہ اگر کوئی چور باہر سے آتا ہے تو وہ صرف گوشت ہی کیوں لے کر جاتا ہے، باقی بہت سا سامان بھی تو کھلا پڑا ہوتا ہے۔ نادیہ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت عجیب ہو رہا ہے، اس سے پہلے میں نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ پریشان ہوتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ماما نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ ان کے انداز سے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں سخت پریشان ہیں۔ شام تک گوشت کی گمشدگی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ سراغ مل بھی کیسے سکتا تھا؟ تب ملتا نا جب اس کا کوئی وجود ہوتا۔ آہستہ آہستہ میری طلب بڑھنے لگی۔ جس وقت ماما اور ختیجہ کچن میں کسی بھی قسم کا گوشت دھو یا پکا رہی ہوتی، مجھے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا۔ گوشت کی بو سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں کبھی چھت پر اور کبھی لان میں چلی جاتی۔ آج رات کے کھانے پر نادیہ کے سسرال والے مدعو تھے۔ ماما بابا نادیہ کے فرض سے بھی آزاد ہونا چاہتے تھے، اسی سلسلے میں اس نے سسرال والوں کو بلایا تھا تاکہ 2-3 ماہ میں نادیہ کی شادی بھی کر دیں۔ نادیہ کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اس کا خالازاد منگیتر ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا، بہت جلد واپس آنے والا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گھر میں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ سویرا آپی کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ ماما خود کچن میں کھانے بنا رہی تھی۔ اس موقع پر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن میری طلب اس وقت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میری حالت اس وقت بالکل ایسی تھی جیسے کسی نشے کے عادی شخص کو بہت دنوں سے مطلوبہ نشہ نہ ملا ہو اور وہ اس وقت ہر کسی کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو۔ کچن سے آتی گوشت کی مہک میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ان سب سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں چھت پر آ گئی۔ میرے لیے خود کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ آج میں خود پر اپنا قابو نہ رکھ سکوں گی اور سب کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر میں چھت کے فرش پر بیٹھ گئی۔
اس سے پہلے کہ میں اپنا کنٹرول کھو دیتی مجھے میری مطلوبہ چیز مل گئی۔ میاؤں میاؤں بلی کے بولنے کی آواز سن کر میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی میرے ناتما وجود میں جیسے بجلی دوڑنے لگی۔ بلی مجھ سے کافی فاصلے پر تھی، سہمی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شور کر رہی تھی۔ اس کا شور کانوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا، کسی خون خار شکاری کی طرح۔ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاؤں خود بخود زمین سے اوپر اٹھے اور ہوا میں اڑتی ہوئی بلی کے سر پر پہنچ گئے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ کر اوپر اٹھایا اور چھت کے کونے میں چلی گئی۔ اپنے مضبوط دانت اس کی نرم گداز گردن میں گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگی۔ اس کی تکلیف مجھے سکون دے رہی تھی۔ تازہ تازہ گرم خون میرے اندر کی بے چینی ختم کر رہا تھا۔ خون پینے کے بعد بھی میری طلب ختم نہ ہوئی تو کسی بھیڑیے کی طرح پھاڑ کر اسے کھانے لگی۔ میرے ہاتھوں اور منہ پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اس وقت اگر کوئی دیکھ لیتا تو مجھے انسان نہیں چڑیل سمجھنے لگتا۔ دوپٹے سے ہاتھ منہ صاف کر کے تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچھی طرح سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد کپڑے بھی تبدیل کر لیے تاکہ کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ بچے۔ مجھ پر نیند کا خمار غالب آنے لگا تھا اور یہ سب خون کا کمال تھا۔ اس وقت سونے کا مطلب تھا سب کی توجہ اپنی طرف کھینچنا۔ اسی لیے سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ ماما اور ختیجہ کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شام تک مہمان بھی آ گئے۔ باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا۔ میں جلد از جلد اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہتی تھی۔ سب گھر والے کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مزید وہاں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی اور سو گئی۔ میں گھر والوں سے اپنا یہ راز چھپانا چاہتی تھی، اسی لیے ہر ممکن کوشش کرتی کہ خود کو قابو میں رکھ سکوں۔ جب طبیعت بہت زیادہ بے قرار ہو جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچن سے گوشت چوری کر کے کھانا پڑتا، جس کے بعد سارے گھر میں شور اور ہنگامہ ہونے لگ جاتا۔ ماما کبھی ملازمین پر برستی اور کبھی کبھی سمجھ نہ آنے پر بے بس ہو کر بیٹھ جاتی۔ انہی دنوں بقرعید سر پر آ گئی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دنوں مجھے خود پر قابو رکھنا بہت مشکل محسوس ہوتا۔ گلی میں بہت سے ایسے گھر تھے جن میں قربانی کے جانور آ چکے تھے۔ ان کے خون کی بو میرے حواسوں پر چھانے لگی تو میں خود کو کمرے میں قید کر لیتی۔ سب گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، خود کو ان حالات سے کیسے باہر نکالوں۔ ناصر مجھے بازار شاپنگ کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ سب گھر والوں کی طرح ناصر بھی میری تنہائی پسند رویے سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ عید والے دن میرے لیے خود پر قابو رکھنا ناممکن ہو گیا۔ بیل ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنے کے لیے کچن کے فرش پر چٹائی بچھا دی گئی۔ ماما اور نادیہ مل کر گوشت کے حصوں کو تقسیم کرنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے سب احتیاطیں بالائے طاق رکھ دی۔ اچانک ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، سر سے پاؤں تک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ گوشت کی بو میرے حواس پر چھا گئی۔ میرے حلق سے خرخراہٹ نما آوازیں نکلنے لگی۔ آنکھیں سرخ اور پھیل کر بڑی بڑی ہو گئیں۔ میری بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ماما اور نادیہ خوف سے چیختی ہوئی کچن سے باہر نکل آئیں۔ جلدی سے بابا اور ناصر کو بلا کر لے آئیں۔ گوشت کے ڈھیر پر بیٹھی میں کسی شکاری جانور کی طرح وہ کھا رہی تھی۔ ہمارے سب لوگ کانپ رہے تھے۔ مجھے گوشت کھاتا دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انم، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق؟ ہمت کر کے ناصر نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت کسی کی مداخلت نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ایک زوردار جھٹکے سے ناصر کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ فرش سے اٹھتے ہوئے وہ بے یقین نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت بھی آ سکتی ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اسے دور پھینک دوں۔ بابا اور ناصر مل کر مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ مجھے کچن سے اٹھا کر کمرے میں لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے مذاکرات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے غصے سے قراتے ہوئے انہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح خود سے دور پھینک دوں۔ ماما، نادیہ، بابا اور ناصر مل کر مجھے کچن سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور ماما بابا کے کمرے میں ہی لے آئے۔ اس دوران میں نے سب کو بہت تکلیف دی، بار بار زمین پر پٹخ دیتی۔ کمرے میں آتے ہی میرے جسم سے طاقت ختم محسوس ہونے لگی اور دھڑام سے فرش پر گرتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھیں کھول کر میں نے دیکھا تو میرے ممی پاپا بھی کمرے میں موجود تھے۔
مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر میری ماما جلدی سے میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہاتھ لگانے سے وہ ڈر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ اچانک سے انہیں سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ کب آئیں؟ مجھے جگا لیتی؟ اٹھ بیٹھتے ہوئے میں نے پرجوش انداز سے کہا۔ کمرے میں اس وقت گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ سب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی دوسری مخلوق ہوں۔ پاپا کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ کمرے میں اتنے سارے لوگ موجود تھے، لیکن پھر بھی خاموشی تھی۔ میں جانتی تھی سب میری وجہ سے پریشان ہیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ گوشت دیکھ کر تم آپے سے باہر کیوں ہو رہی تھی؟ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پاپا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کاندھے اچکاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اگر تم نہیں جانتی تو پھر کون جانتا ہے؟ پاپا نے اونچی آواز سے پوچھا۔ سب خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بابا کو کوئی جواب دیتی، اچانک ہی میرا جسم اکڑا اور آواز بدل گئی۔ سرخ آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئی۔ میری بدلی ہوئی شکل دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ خوفزدہ انداز میں میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماما نے کہا۔ ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پوری قوت سے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے دیوار سے ٹکرا گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اپنی ہی ماں کو مار رہی ہو؟ پاپا نے غصے سے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ایک خوفناک آواز حلق سے نکالتے ہوئے بازو لمبے کر کے پاپا کو گردن سے دبوچ لیا، زور سے زمین پر پٹخا۔ ناصر اور اس کی ساری فیملی مجھے قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نہ جانے میرے کمزور وجود میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی تھی، جو میرے ایک اشارے سے بھی سب زمین پر گر جاتے۔ محلے کے امام مسجد کو ناصر نے فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ امام صاحب میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے لگے۔ ماں اور باپ بھی مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگے تاکہ میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکوں۔ قرآنی آیات کا دم کرنے سے میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ اچانک ہی میرے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے اور تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس عید پر تو میری وجہ سے کوئی خوشی بھی نہیں منائی جا سکی۔ امام مسجد صاحب کے کہنے کے مطابق مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ انہوں نے ایک عامل بابا کے بارے میں بتایا جو جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا عمل جانتے تھے۔ میری بے ہوشی کے دوران بابا اور ناصر عامل بابا کو بلانے کے لیے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آئی تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خود کو کمرے میں اکیلے پایا تو سارے حالات کے بارے میں غور کرنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شام سے پہلے ہی ناصر اور بابا ایک عامل بابا کو لے کر آ گئے۔ آپ پریشان مت ہوں، اگر بچی کے ساتھ کوئی جن ہوا تو وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا، عامل بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ کر کے سبھی افراد کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ عامل بابا میرے سامنے بیٹھے تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے اور مجھ پر پھونک مار دیتے، آہستہ آہستہ میرا ذہن اندھیروں کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ کون ہو تم؟ اس بچی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ عامل بابا نے گرجدار آواز سے پوچھا۔ میری زبان پر جیسے تالا لگ گیا ہو۔ اگر تم سیدھی طرح سے نہیں بولو گے تو پھر مجھے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، عامل بابا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کوئی جواب موصول نہ ہو۔ کوئی جواب نہ پا کر عامل بابا غصے میں آ گئے۔ میرے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اتنی زور سے دبایا کہ میرے حلق سے مردانہ چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، تم کون ہو اور اس لڑکی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ ہاتھ پر زور کم کرتے ہوئے عامل بابا نے حکم دیتے ہوئے بتایا۔ بتاتا ہوں، پہلے آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں نے مردانہ ڈرونی آواز سے کہا۔ کمرے میں موجود سبھی افراد حیران اور پریشان نظروں سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی کی آواز مردانہ آواز میں کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند آ گئی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، میں نے مردانہ آواز میں جواب دیا۔
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہ لڑکی شادی شدہ ہے، اور ایک شادی شدہ لڑکی سے تم کیسے شادی کر سکتے ہو؟ عامر بابا نے غصے سے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، میں صرف اسے جانتا ہوں کہ یہ مجھے پسند ہے اور میں اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ بہت اکڑ سے اس نے جواب دیا۔ شاید تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ تمہارے جیسے بہت سے عاشق جن اب میرے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ عامر بابا نے اسے ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی شاید میرے بارے میں نہیں جانتے، میں بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عامر بابا کا تمسخر اڑاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تمہیں دوسرے طریقے سے ہی سیدھا کرنا پڑے گا۔ اس کے طنزی انداز پر عامر بابا غصے میں آ گئے۔ جلدی سے اپنی جیب سے ایک چیز نکالی، کاندھے پر لٹکا ہوا سفید رنگ کا کپڑا جلدی سے میرے ہاتھ پر لپیٹا اور ماچس کی مدد سے اس پر آگ لگا دی۔ دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوپٹے میں آگ بھڑک اٹھی تو خوفناک قسم کی چیخوں سے سارا کمرہ گونج اٹھا۔ اب بتاؤ کہ اب بھی اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑو گے؟ راہ تصور سے دباتے ہوئے عامر بابا نے پوچھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ عامر بابا نے پوچھا۔ یہ لڑکی شادی کے بعد گاؤں کی سیر کر رہی تھی۔ سب سے نظر بچا کر یہ پرانی بوسیدہ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ بند حویلی برسوں سے ہمارا مسکن ہے۔ اس کے کھلے ہوئے خوبصورت بال مجھے بہت پسند آئے۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس نے سارا ماجرا بتایا۔ ناصر، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ اس پرانی حویلی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم کیوں گئے تھے؟ ماما کی غصیلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ناصر کو ڈانٹ رہی تھی۔ اب تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم انہیں دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کرنے لگے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لوں گا۔ آگ بجھاتے ہوئے پیر صاحب نے کہا۔ آپ دروازہ کھولیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ دروازہ نہیں کھلے گا، تم جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے۔ تم نے اکیلے ہی جانا ہے، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، عامر بابا نے زوردار آواز سے کہا۔ دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ پہلے آپ میرا ہاتھ تو چھوڑ دیں تاکہ میں کھل کر سانس تو لے سکوں۔ یہ ہاتھ ایک ہی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے، جب تم وعدہ کرو کہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرو گے اور نہ ہی اس بچی کو تنگ کرو گے۔ عامر بابا نے اس سے وعدہ لینے کی کوشش کی۔ جنات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ مجھے اس لیے عامر بابا کے اس سے وعدہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، تکلیف سے کراہتے ہوئے اس نے جواب دیا، کیونکہ پیر صاحب ہاتھ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ ایک جھٹکے سے عامر بابا نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اسے جانے کا حکم دیا۔ سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کھڑکی کھلی اور ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان سے کوئی اٹھ کر کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا۔ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ 40 دن تک اس گھر میں کسی قسم کا گوشت نہ لایا جائے، کیونکہ یہ جن گوشت کھانا اور خون پینا پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ بچی کو ان چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ 40 روز تک گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ قرآن خوانی کی وجہ سے یہ جن دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خدارا اپنی بچیوں کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو ان کے بال ڈھکے ہوئے ہوں، خصوصی طور پر شام کے وقت جنات اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی لڑکی کھلے بالوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے ہو تو اس مخلوق کی نظر میں جلدی آ جاتی ہے۔ اسی لیے بچیوں کی تربیت میں سر کو ڈھانپنے کا علم ضروری ہونا چاہیے۔ عامر بابا نے سر کو ڈھانپنے کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ سب اس بات سے متفق تھے کہ شام کے بعد ننگے سر گھر سے باہر نکلنا جنات کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ
اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔